बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम एंड आई होप कि आप सबका वीकेंड खुशगवार और पॉजिटिव गुजरा होगा। आज व्यूअर्स, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड बी डे मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड बी डे, बी से मुराद जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो। अब शहद की मक्खियों का आलमी दिन मनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों इस दिन को मनाया जाता है? देखिए, अल्लाह ताला ने बड़ा ही खूबसूरत निज़ाम बनाया है दुनिया का। मदर नेचर की अगर हम बात करें तो हर चीज़ का कोई एक पर्पस है, उसका कोई रीज़न है। हम अगर इर्द गिर्द देखें तो हमें पौधे भी मिले हैं, चरिंद परिंद भी मिले हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, हर किस्म की जो है वो मखलूक एग्जिस्ट करती है इस एक अर्थ के ऊपर ही। अगर हम सिर्फ बात करें, यूनिवर्स की बात करें तो न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अर्थ पे अगर हम बात करें तो इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अगर हम सिस्टम को समझने भी की कोशिश करें तो हम हैरान रह जाएंगे। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि शहद की मक्खियाँ दुनिया की 3/4 पौधों को पॉलिनेट करते हैं, जो दुनिया की 90% खुराक बनते हैं। अब खुराक की बात करें तो सब्जियां हो गई, फल हो गए, फूल हो गए, ये सब चीज़ें हम इंजॉय करते हैं। इनको इंजॉय इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ इनको पॉलिनेट करती हैं। क्या आप ऐसी दुनिया का तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ पे ना फूल हों, ना पौधे हों, ना शहद की मक्खियाँ हों? क्या हमारा प्लैनेट, क्या अर्थ सर्वाइव कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। शहद की मक्खियाँ पौधों की पॉलिनेशन और फर्टिलिटी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। वो हमारे बायोलॉजिकल इकोसिस्टम को बरकरार रखने में भी एक अहम किरदार अदा करती हैं। अगर बीज नहीं होंगी तो प्लैनेट पे ज़िंदगी ही नहीं रह सकती। तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि साइंस जो है वो बार बार प्रूव कर रहा है कि जब हम पोल्यूशन करते हैं, आलूदगी करते हैं, दरख्त काटते हैं, शजरकारी की तरफ नहीं जाते, तो तब बहुत मेजर इश्यूज़ आते हैं। और उनमें से एक मेजर इशू ये है कि बीज की कमी होती चली जा रही है। और क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में इतना अहम किरदार अदा करती हैं, तो साइंस ने ये बात बड़ी क्लियरली डिपिक्ट कर दी है कि अगर बीज इस प्लैनेट पे नहीं होंगी तो ज़िंदगी भी नहीं हो सकती। ये साइंटिफिकली अब बात प्रूव हो चुकी है। शहद की मक्खियों की तादाद में बहुत शदीद कमी आ रही है और इसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से मक्खियाँ ख़त्म हो रही हैं। फिर पेस्टिसाइड्स, यानी कि ये जो हम केमिकल वगैरह स्प्रे करते हैं हर जगह, उसकी वजह से भी मक्खियाँ जो हैं मुतासिर हो रही हैं, मर जाती हैं। फिर मौसमी तब्दीली, जो ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल और जो वेदर चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी अक्सर मैं आपसे बात करती हूँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लडिंग हो रही है। इन सब चीज़ों की वजह से शहद की मक्खियों की तादाद कम होती जा रही है और बीमारियां भी ऐसी फैलती जा रही हैं जिसकी वजह से कॉलोनीज़ कोलैप्स हो जाती हैं और फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इससे बाय द वे सिर्फ शहद की मक्खियों को नुकसान नहीं हो रहा, अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर तरफ से हमारा माहौल इससे मुतासिर हो रहा है। अच्छी बात यह है कि शहद की मक्खियों की हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी सामने आई है और हम सब अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पायदार ज़राअत के तरीके, पेस्टिसाइड्स का कम इस्तेमाल करें, शहद की मक्खियों की हैबिटेट को अगर हम प्रोटेक्ट करें तो हम बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ लेके आ सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप और मैं? आखिर हमने भी अपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ का ख़्याल रखना है और हमने भी अपना हिस्सा डालना है। अगर हिस्सा डालने की बात करें तो हम पौधे लगा सकते हैं। मकामी शहद की जो मक्खियाँ हैं उन्हें मतलब उनको फैलने में हम मदद कर सकते हैं, यानी कि मकामी शहद की जो मक्खियाँ हैं उनकी मज़ीद और कॉलोनीज़ बनाई जा सकती हैं। और पॉलिनेटर फ्रेंडली यानी कि नई और सख्त पॉलिसीज़ जो हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये प्रॉब्लम बड़ी कम हो सकती है। अब सब मिल के अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं, क्योंकि शहद की मक्खियों के ना होने की वजह से हम लोग भी नहीं रहेंगे। ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है जिसका ख्याल रखना है। और इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो वो है कि बी इंगेज विद यूथ, यानी कि यूथ अपना एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। और स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे यूथ की तादाद 60 से 70% है, अगर हम यूथ के अंदर भी अवेयरनेस पैदा करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि भाई बच्चों, ऊट पटांग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के बजाय व्हाट्सएप, अपनी फ़ोन के ऊपर गेम्स खेलना, डिफरेंट डिवाइसेस वगैरह को यूज़ करने से 100 गुना बेहतर है कि दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, इस तरफ अपना रुझान पैदा करें।
اور بی کیپنگ ایک پراپر پروفیشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ کی بھی شہد کی مکھی ہوتی ہے اس جگہ کے شہد کو کھانا اس لیے بڑا پازیٹیو اور بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کیونکہ اس شہد کے اندر وہ سارے چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس وقت اور اس جگہ کی بیماریوں سے بچاتی ہے. تو شہد تو ویسے بھی ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے اور شہد میں شفا بھی ہے. سو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کی شہد کی مکھیوں کے شہد کا انتخاب کریں اور ینگ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ یہ کتنی پازیٹیو چیز ہے اور اس کے بینیفٹس کتنے زیادہ ہیں. اور آپ اس شہد کو کھائیں یا نہ کھائیں، ان شہد کی مکھیوں کی پولینیشن کی وجہ سے جو فائدے ہم گین کرتے ہیں ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے. ہر انسان کا یہی آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی چھاتا نظر آئے مکھیوں کا تو فوراً سے پہلے لوگ کہتے ہیں اس کو توڑ دیں، اس کو اس کے نیچے آگ لگا دیں، اس کو جلا دیں، اس کو فارغ کر دیں. لیکن وہ جو آپ پوری کی پوری ایک کالونی ڈسٹروائے کر دیتے ہیں اس کے جو نیگیٹو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. اور شہد کی مکھی کبھی بھی کسی کو کاٹتی نہیں ہے انلیس آپ اس کو تنگ نہ کریں یا اس کو مارنے کی کوشش نہ کریں. سو اگر آپ اس کو تنگ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی. اسی طرح جس طرح چھپکلیوں کو بار بار لوگ مار رہے ہوتے ہیں، ڈڈو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فراگز کو مار رہے ہوتے ہیں، ان سب کا نیچر میں ایک پرپس ہے. اور جب ہم ان کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں تو ہم پورا کا پورا ایک بڑا ڈیلیکیٹ اور سینسٹیو سسٹم ہے جس کی بربادی پھیر دیتے ہیں. سو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہارمفل پیسٹیسائڈس کا استعمال نہ کریں، یوتھ کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، درخت لگائیں، پودے لگائیں اور مکھیوں کی کالونیز کو نہ ڈسٹروائے کریں. کم از کم یہ حصہ تو ہم ڈال سکتے ہیں. شہد کی مکھیاں اب عام اس لیے اپنے چھتے بناتی ہیں کیونکہ ان کے پاس جگہ ہی نہیں رہی بنانے کے لیے. تو گھروں کے درختوں میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ اگر اپنا چھاتا بنا بھی لیتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیف اور پروٹیکٹڈ رکھ سکتے ہیں اس کو مارے بغیر بھی. سو ان چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے. ہمارے ساتھ شیف نور ہیں کچن میں، ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن 042992000648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. آئیے کچن کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پہ شیف نور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں نا شیف نور کے مکھیوں کا بھی، شہد کی مکھیوں کا بھی عالمی دن منانا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے. ہمیں جو بھی چیز تنگ کرتی ہے یا اپنے مزاج کی نہیں لگتی ہم اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ احساس نہیں کرتے کہ اس چیز کا بھی کوئی پرپس ہے. اور سب سے زیادہ نقصان اس دنیا میں ایک ہی مخلوق مچاتی ہے اور ایک ہی بربادی پھیرتی ہے اور وہ انسان خود ہے. سب سے زیادہ نقصان تو ہم پھیلاتے ہیں. پولوشن آپ دیکھیں، پانی میں آلودگی ہم نے پیدا کی، ہوا میں ہم اگر سانس نہیں لے رہے آج کل تو اس میں ہماری اپنی ہی فالٹ ہے کہ ہر وقت جب آپ چیک کرتے ہیں ہوا میں آلودگی کا لیول تو ریڈ زون میں ہم لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. پاکستان دوسرے سب سے زیادہ گندے اور میلے ممالک آلودگی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا نمبر آتا ہے. کیوں؟ تو سب سے زیادہ نقصان تو انسان ہی پہنچاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اپنی ذات کو تو پہنچا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دوسرے چرند پرند مخلوق کا کتنا بربادی پھیر رہے ہیں. شہد تو ویسے بھی اتنا مطلب ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، ہر چیز میں شفا ہے. بچوں کو اگر کوئی کھانسی ہو جائے ہم لوگ خود بھی کھاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں شہد تو شہد کی مکھی بعد میں بناتی ہے. اس کو بنانے سے پہلے جو وہ جا کے ہر پودے کو پولینیٹ کرتی ہے، اگر وہ پولینیشن نہیں کرے گی تو پودے آگے نہیں بڑھیں گے، مرتے چلے جائیں گے. وہ مکھیاں مریں گی، پودے مریں گے، پودے مریں گے، انسان مریں گے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی. بہت سمپل چیز ہے اور اس پہ آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات نہیں ڈال سکتے. ہم لوگ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے، کبھی یہ تو دیکھیں کہ اس عذاب کے پیچھے بیک سٹوری کیا ہے. انسان خود ہے. انسان خود ہے. ہمارے رب نے تو ہمیں ایک بڑی خوبصورت دنیا بنا کے دی تھی، بربادی ہم نے اس کی پھیری ہے. سو بڑے ہونے کے ناطے، ایڈلٹس ہونے کے ناطے، مائیں نانیاں دادیاں ہونے کے ناطے، بزرگ جو ہیں جو بڑے ہیں وہ اویئرنیس پیدا کرے بچوں میں تاکہ وہ بھی پھر اس طرف اپنا رجحان کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج ہم کچن میں کیا بنا رہے ہیں؟ آج جی آپ کی فیوریٹ اور سب کی فیوریٹ بیف نلی نہاری. اوہ واو ونڈرفل. کیا بات. جی اس کی میں انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں آپ کو. اس کے لیے جی ہمیں چاہیے مچھلی کا گوشت، کیونکہ اس کی جو نہاری بنتی ہے وہ مچھلی کے گوشت کی بنتی ہے، کیونکہ اس میں ایک تھکنس جو آتی ہے اس کے پکنے سے آتی ہے اور آپ نے اس کا مچھلی کا ہی گوشت آپ نے یوز کرنا ہے. یہ ہے جی 1.5 کلو اور بونگ جسے نلیاں کہتے ہیں کیونکہ اس سے سارا فلیور اس کا آتا ہے، وہ ہمیں چاہیے جی 1 کلو. ہری مرچ پیسٹ چاہیے 1 کھانے کا چمچ، لہسن پیسٹ چاہیے 4 کھانے کے چمچ، ادرک پیسٹ چاہیے 3 کھانے کے چمچ، نہاری مسالہ چاہیے 2 کھانے کے چمچ، کارن فلاور چاہیے آدھا کپ، گندم کا آٹا بھنا ہوا چاہیے 1 کپ، پیاز چاہیے 1 عدد، تیل چاہیے 1 کپ.
اور نہاری مسالے کے لیے چاہیے جی بڑی الائچی 4 سے 5 عدد، بادیان کے پھول 2 عدد، سفید زیرہ 1 کھانے کا چمچ، جائفل آدھا ٹکڑا، جوتری اس کی 2 جو ہے وہ اسٹک لینی ہے، سونف 1.5 کھانے کا چمچ، سونڈ اس کے وہ بھی 2 عدد، اس کے 2 مطلب چھوٹے چھوٹے پیسز ہوں گے 2 لینے ہیں، تیز پتہ 2 عدد، ثابت دھنیا 1.5 کھانے کا چمچ، لونگ 7 سے 8 عدد، کالی مرچ 1 کھانے کا چمچ، بڑی الائچی 2 عدد، دار چینی 2 اسٹک، اجوائن 1 چائے کا چمچ۔ اور گارنشنگ کے لیے چاہیے ہمیں ہرا دھنیا، ہری مرچیں، پودینہ، ادرک اور نیمبو کے ساتھ ہم اس کی جو ہے وہ اس کو سرو کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس کا طریقہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو، یہ جو مسالے ہیں سارے اس کو ہم نے توے پہ بھون لینا ہے، بالکل جب اس کی خوشبو آنے لگے تو اس کو اتار کے آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ اس میں سے ہم 2 چمچ اس کے لیں گے اور 2 چمچ ہم جب وہ پیکٹ نہاری مسالہ ہوتا ہے 2 چمچ ہم اس کے یوز کریں گے اس 1.5 کلو گوشت کے لیے، 1 کلو گوشت کے لیے۔ پہلے ہم نے آئل میں لہسن ادرک کی پیسٹ، سبز مرچ کی پیسٹ کو ہم نے سوتے کر لینا ہے، جو ہی وہ اپنا کلر چینج کرنے لگے تو اس میں ہم ڈال دیں گے جی اپنا بیف اور ساتھ مونگ، اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے کہ اس کا پانی بالکل ڈرائی ہو جائے اور مسالہ اپنا آئل چھوڑنے لگے۔ جب مسالہ اس کا آئل اوپر آ جائے گا تو سارا آئل ہم اس کا نکال لیں گے، اور پھر اس میں کم سے کم 3 لیٹر پانی ڈال کر ہم نے ہلکی آنچ پر اس کو ہم نے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے پکانا ہے۔ ہم نے اس کو کوئی پریشر نہیں دینا، ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ جتنی یہ پکے گی اس کا ٹیسٹ اتنا ہی آئے گا، اور ہلکی آنچ پہ پکا لیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے آٹے کو بھون لینا ہے، آٹا اور کارن فلور کو مکس کر کے اس کی ایک سلری بنا لینی ہے، اور اس کو پھر ہم نے نا ابلتے ہوئے نہاری میں اس کو ہلکی مطلب ساتھ ساتھ ہم چمچ چلاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سلری ڈالتے جائیں گے۔ اچھا، بڑے لوگ نا ایک غلطی کر دیتے ہیں، پلیز ویورز میں ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ مجھے بھی جب اکثر لوگ گھر بلاتے ہیں تو میری پسندیدہ نہاری بناتے ہیں، لیکن یہ ایک بھنڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی یہ آزمائی ہوئی چیز ہے کہ آپ نے ایسے کر کے اس کو ڈیل دیا نا اور پھر اس کو مکس کیا تو اس کے روبڑے بن جاتے ہیں، ہم نے اسٹینر کے ساتھ ڈالنا ہے۔ بالکل جو آپ نے بات کہی نا کہ وہی کہ مطلب ایسے کہ وہ پانی لیکوڈ جیسا، اور نہاری کو پھر آپ تیز مکس کریں، کیونکہ اگر اس کے گولے گولے بن گئے نا پھر وہ بالکل مکس پھر کرنا وہ بہت عجیب مشکل ہے۔ کھاتے ہوئے نا گوشت علیحدہ، آٹے کے وہ گولے علیحدہ، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نہیں ڈالنی آتی بے شک نہ ڈالیں آٹا، لیکن اگر ڈالنا ہے تو طریقے سے ڈالیں۔ لیکن آٹے کو بھی ہم نے بھوننا ہے، بھون کے ڈالنا ہے، کچا آٹا نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، بھون کے ڈالیں گے۔ ہم ہمیشہ توے پہ پہلے بھونتے ہیں اس کو پھر جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو اچھے سے پھینٹ کے اس کی نا جیسے پتلی سی سلری، بالکل، اور پھر وہ اور ایک طرف سٹینر، ایک طرف چمچ چلائیں گے، سٹینر میں ڈالتے جائیں گے اور سب چمچ چلاتے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اس میں ایک چاپ پیاز کر لینا ہے اور اس میں آئل ڈال کے آدھا کپ، اور جب وہ لائٹ براؤن ہو جائے اوپر سے تڑکا لگا لینا ہے، اور جو ہم نے آئل نکالا ہوا ہے پھر اس کے اوپر وہ ڈال دینا ہے ہم نے، جو اس کا وہ آئل ہوگا، اور اس کے بعد اس کو ہم نے 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھنا ہے، اور پھر ہم نے گارنشنگ جو ہے یہ ہماری اس کے ساتھ ہم نے سرو کر دینا، گرم گرم نان کے ساتھ آپ اس کو سرو کریں۔ آسم۔ اور یہ بات بتا دوں کہ جو لوگ کیٹو ڈائٹ یا ہائی پروٹین ٹائپ ڈائٹس کر رہے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ بادام جو ہوتا ہے اس کے آٹے کی، آمنڈ فلاور کی روٹیاں وغیرہ ساتھ کھاتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کیٹو یا اس قسم کی کسی ڈائٹ پہ ہیں جہاں پہ آپ بالکل بھی میدا آٹا چیز نہیں کھا رہے، تو تب آپ نہاری ایگزیکٹ اسی طرح بنا لیں، صرف اس میں سے وہ سلری نکال دیں جو ہم نے آٹے کے بھون کے آپ کو ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہت امیزنگ ہائی پروٹین، کافی مرغن ایک ہیلدی چیز ہے، آپ کی بونز کے لیے بھی بڑی اچھی ہے۔ اگر آپ آٹا ڈال بھی لیتے ہیں تو پھر آپ روٹی ساتھ نہ کھائیں، اسی کو چمچ کے ساتھ سرو اگر کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں تو آٹا ڈالنا ہی نہیں ہے، ڈالنا ہی نہیں ہے، بیکاز کیٹو ہو گئی یا ہائی پروٹین ڈائٹس ہو گئیں جن پہ بالکل کسی نے اگر اپنے سسٹم میں سے گلوٹن فری کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، تو اس بندے کے لیے صرف اس میں یہ ایک آپ نے چیز چینج کرنی ہے، باقی آپ آمنڈ والی بادام کے آٹے کی روٹی کھا لیں، نو پرابلم۔ میں کیا کرتی تھی جب میں اس قسم کی ڈائٹ کرتی تھی، میں تھوڑا سا پورشن اپنے لیے نکال لیتی تھی کیونکہ ریڈی ہوتی ہے، اینڈ میں صرف سلری ڈالی، باقی سلری آپ نے ڈال دی، گھر والوں نے وہ کھا لی، آپ نے وہ کھا لی، سو یہ بھی ایک بڑا اچھا آپشن ہو جاتا ہے۔ بات یہ کہ آج کل چیزیں اتنی ماڈیفائی اور چینج ہو گئی ہیں کہ آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں طریقے سے۔ تو اب آپ اپنے کام شروع کر لیں، آپ کا ذرا مشکل اوکھا کام ہے آج اور لمبا کام بھی ہے۔ سو ویورز، بریک میں جانے سے پہلے آج ایک لیجنڈ کو ہم نے ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے۔ ہر روز ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی عظیم ہستی کی برتھ ڈیٹ ہے یا کوئی ایسی اینیورسری ہے یا کوئی ایسا موقع ہے تو ان کو یاد ضرور کریں۔ سو آج ابراہیم نفیس صاحب کی ڈیتھ اینیورسری ہے۔ آپ ایک بہترین ایکٹر تھے، 1940 میں آپ پیدا ہوئے
آپ نے لندن سے اپنی ایکٹنگ کی تربیت حاصل کی. 1955 میں ریڈیو پاکستان سے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا. فلم، اسٹیج، ڈرامے میں کافی زیادہ کیریکٹرز ادا کیے، اور پھر آپ کی اگر فیمس فلموں کی بات کریں تو ہیرا اور پتھر، احسان، جب پھول کھلیں، آگ اور آگ، دو ساتھی جیسی فلمیں شامل ہیں. 20 مئی 2012 کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. دعا ہے کہ اللہ پاک ابراہیم نفیس صاحب کی درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین. بریک میں جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویورز آج بات کریں گے نفسیات کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ ینگ لیڈی ہیں جو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، بیسکلی ماہر نفسیات ہیں، اور کوگنیٹو اور بیہیویئرل تھراپسٹ ہیں. ایک بات ضرور میں آپ کو بتاؤں گی ویورز کلینکل سائیکالوجسٹ کے بارے میں. ابھی پچھلے دنوں میں سوچ رہی تھی کہ میں واپس تھوڑا سا پڑھائی کی طرف جاؤں اور چیزیں کروں، تو جب میرے پاس ڈفرینٹ آپشنز آئے تو جو واحد آپشن میں نے نہیں اویل کیا وہ ہے کلینکل سائیکالوجی. کیونکہ آپ لوگوں کے اتنے مسائل اور اتنے پرابلم سنتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر بھی کوئی نفسیاتی پرابلم ہو، جیسے کہ میں ہائی انگزائٹی کا انسان ہوں، مطلب ڈائگنوزڈ ہے، ڈاکٹر سے پراپر جا کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، کیونکہ میں ہائی انگزائٹی والا بندہ ہوں. اور جب پہلے زمانوں میں ٹائپ اے ٹائپ بی پرسنالٹی کی بات ہوتی تھی تو میں اس پرسنالٹی فارم میں فال کرتی تھی جو بہت ہائپر، ان یور فیس وٹ ایور، جس کی وجہ سے انگزائٹی ڈریون اینڈ آل آف دوز تھنگس. تو اب میرے جیسا بندہ جب اس طرف آئے گا تو وہ مزید ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف جائے گا. سو پروفیشن بھی چوز کرتے ہوئے ویورز اپنی پرسنالٹی کو اور اپنے ایموشنز یا کس قسم کے احساسات زیادہ آپ کے اندر ابھرتے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یہ وہی والی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں لیکن خون دیکھ کے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر ہیں تو کہیں نہ کہیں تو خون آپ کو نظر آنا ہی ہے، چاہے آپ سرجن بنے یا نہ بنے. سو صحیح پروفیشن کا انتخاب بھی بڑا ضروری ہے. اور اب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو ینگر جنریشن آگے آئی ہے وہ پراپر اپنے آپ کو پہلے صحیح طریقے سے ڈیولپ کر کے پھر آگے لے کے آئی ہیں اس طرف. تو ہمارے ساتھ ایک ایسی بہت ہی بریلینٹ اور ٹیلنٹڈ ینگ لیڈی ہیں، کنزا ثنا عمر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم کنزا. وعلیکم السلام. شکریہ بہت بہت اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے انوائٹ کرنے کے لیے مجھے. کیوں آج میں نے آپ سے احساسات پہ ہی بات کرنی ہے جن کو ہم انگریزی میں ایموشنز کہتے ہیں. جی بالکل. بڑی دفعہ ہم سنتے ہیں کنٹرول یور ایموشنز، اور واحد چیز جو قابو میں نہیں آتی یا لوگ فیل کرتے ہیں وہ ہیں ان کے احساس. ایموشنز، احساس. تو احساس یا ایموشن کو پلیز ڈیفائن کر دیں ایک دفعہ. احساس یا ایموشن کی کوئی پراپر ڈیفینیشن نفسیات کے پورے سبجیکٹ میں ایز سچ ہے نہیں. آپ ان کو ایک لائن میں ڈیفائن نہیں کر سکتے، ان کو اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے جیسے آپ انگلش میں ورڈز کو یوز کرتے ہیں جو کہیں پر ناؤن کی طرح ہو جاتے ہیں، کہیں پر ورڈز کی طرح ہو جاتے ہیں. آپ غصہ فیل کر رہے ہیں، آپ ڈس اپوائنٹمنٹ یا مایوسی فیل کر رہے ہیں، آپ کو دکھ ہو رہا ہے، آپ کو افسوس ہو رہا ہے کسی چیز سے، آپ کو پریشانی بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ایموشنز کی ہی کیٹیگری میں، احساسات کی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. سو ہم اس کو یہی اس طرح سے ہی لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ احساسات کو آپ کمپلیٹلی طور پر اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے، لیکن ان احساسات کی وجہ سے جو ریاکشن یا جو رویہ آپ کا اختیار ہوگا، جو آپ اظہار جس طریقے سے آپ اس ریاکشن کا یا اس ایموشن کا یا اس احساس کا کر رہے ہیں، اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے قابو میں کر سکتے ہیں. کیونکہ انسانی طور پر یہ پاسبل ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے ایموشنز کو یا احساسات کو کمپلیٹلی ہر مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیں. یس دیکھیں زندگی میں 100 چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں، وہ تو چلے بندہ ایک حد تک. اکثر آپ خواتین کو بھی سنتے ہوئے کہتی ہے کہ بس میں برداشت کر لیتی ہوں، اب تو مجھے عادت پڑ گئی ہے یا میں نے اپنے آپ کو وہ کر لیے. لیکن کچھ چیزیں ایک دم سے ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک دم سے خدا نخواستہ کوئی انسان فوت ہو جائے جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، یا کوئی ایسی پریشانی ایک دم سے آ جائے، اس پہ پھر آپ کی ریاکشن میں کبھی غصہ نکلتا ہے، کبھی رونا نکلتا ہے، کبھی آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، کبھی آپ بالکل چپ ہو جاتے ہیں. تو احساس بھی کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے ہی ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں. بالکل. اب وہ اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، بری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. سو مجھے بتائیں کہ کیا احساس کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں؟ کیونکہ میں نے تو زیادہ یار سچی بات ہے نقصان ہی دیکھا ہے. ہاں، کیونکہ بہت ڈپریشن میں چلے گئے تو آپ نے
لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے بات کرنی شروع کر دی. آپ خود کو علیحدہ کر لیا بالکل ہر چیز سے, یا ہم خود کو نقصان پہنچانے والے کیونکہ بڑی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر انسان میں ایموشنز ہو ہی نہ, بندہ ایموشن لیس بندہ ہی ٹھیک ہوتا ہے. میں نے اتنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا. بیسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایموشن لیس بندہ یا جس میں کوئی احساس ہی نہ ہو. ہاں, بغیر احساس کے کوئی بندہ ہو نہیں سکتا نا, کیونکہ احساس تو پھر بھی وہی جائے گا. لیکن جو لوگ زیادہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں, اپنے احساسوں کو اور اپنی فیلنگز کو, ان کو لوگ تو ایموشن لیس کہتے ہیں, لیکن وہ زندگی تو پھر بھی کم از کم کچھ حد تک سکون کی گزار لیتے ہیں, کیونکہ ان کے احساسات ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, ان کے قابو میں ہوتے ہیں, اور وہ ان احساسات کے تھرو جو بھی ان کا ریاکشن ہے, رویہ ہے, اظہار ہے, وہ اس کو بڑے سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی بات جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ایموشنز جو ہے یا احساسات جو ہے وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. احساسات اچھے بھی ہو سکتے ہیں. جب ہم احساسات کو مینیج کرنے کی, ان کو ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں. اس میں جو تھیوریٹیکلی نفسیات میں جو چیز ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں. ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپ ریگولیٹ کریں یا اپ ورڈس کی طرف مینیج کریں, یا پھر آپ اس کو ڈاؤن ریگولیٹ کریں یا ڈاؤن ورڈس کی طرف آپ اس کو مینیج کریں. اپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی, پہلے ہم ڈاؤن کی بات کرتے ہیں کہ ڈاؤن کا مطلب یہ کہ اگر کسی, جیسے آپ نے مجھے ایک ایگزامپل دی کہ جس میں کسی کا آپ کو لاس ہو جاتا ہے جانی, جس میں آپ گریف میں چلے جاتے ہیں, اداسی میں چلے جاتے ہیں, آپ روتے ہیں, آپ لڑتے ہیں, تو اس میں کیا ہے کہ اس احساس کی شدت بہت زیادہ ہے. اس احساس کی شدت کو آپ نے کم کرنا ہے. جیسے آپ کے گھر میں پنکھا لگا ہوتا ہے, اس کا ایک ریگولیٹر ہے نا, جس کو آپ کم یا زیادہ کریں اس کی اسپیڈ کو, ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہی آپ اس کو کم یا زیادہ کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ نے سرٹن طریقے ڈھونڈنے ہیں. یار کہنا آسان ہے. ابھی ساری میری بہنیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں نا, وہ کہہ رہے کہنا بڑا آسان ہے. کہنا بڑا آسان ہے, لیکن دیکھو وہ بٹن اینج گھمانا ہے, دیکھو وہ بٹن اینج گھمانا ہے. یہ چیز میں آپ کو آگے بتانے لگی ہوں کہ آپ اس کو کیسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو کیسے کم کریں گے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ اداسی ہو رہی ہے, آپ کو وہ بندہ جس کا آپ کو لاس ہوا ہے آپ کو بہت زیادہ یاد آ رہا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسی بات یاد کر کے دیکھیں. آپ پہلے سمجھیں کہ مجھے اداسی ہو رہی ہے, مجھے وہ بندہ یا میرا جو لاس ہوا ہے مجھے وہ یاد آ رہا ہے, میرا جو نقصان ہوا ہے مجھے وہ یاد آ رہا ہے. اور آپ کی احساس جائز ہیں. ہاں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دبا لینا, ہمارا معاشرہ کہتا ہی دبانے کو ہے, وہ ہمارے لیے زیادہ مسئلہ کریٹ کرتا ہے. یہ ہماری مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ ہمارے مسئلے کو بڑھانے والی بات ہے. ہمارے اس احساس کو ہم کہتے ہیں نا پروسیس کرنا ہے, ہم نے اس کو سمجھنا ہے, ہضم کرنا ہے. نہیں, ہضم نہیں کرنا, ہم نے اس پورے پروسیس سے گزرنا ہے. جیسے ہمارا اگر میرا یہی تو مطلب ہے, جیسے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے پیٹ میں جاتا ہے, وہ اسی طرح نہیں نکل آتا, وہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے, آپ اس کو ہضم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پروسیس سے گزرتا ہے. اس پروسیس سے گزرنا ضروری ہے, کیونکہ کھانا بھی اگر آپ چبا کے نہیں کھاتے تو وہ آپ کے نظام ہضم کو خراب. وہاں پر روک دیا تو اس پروسیس کا آپ کو صرف نقصان ہوگا, اس کے منفی آپ کے اوپر اثرات ہوں گے. اسی لیے آپ لڑیں گے, آپ بولیں گے, آپ غصہ کریں گے, آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے, آپ منشیات کی طرف جائیں گے. آپ یہ ساری چیزیں اسی سچویشن میں کرتے ہیں, اس طرف اسی وجہ سے جاتے ہیں. وہی والی چیز نا, جیسے کہ کھانے کا ایگزامپل میں آپ کو کیوں دیتی ہوں, کیونکہ ہم اکثر نیوٹریشنسٹ شوز پہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر بیماری کی جڑ کیا ہے, کانسٹیپیشن یا ڈائریا. ایموشنز کو بھی اگر آپ ایسے دیکھیں, اگر آپ اپنے تاثر, کیونکہ اصل میں جسمانی طور پہ جو چیز ہو رہی ہوتی ہے نا, جیسے کہ گوڈا ٹوٹ گیا تو ہر کوئی مانتا ہے کہ ہائی گوڈا ٹوٹ گیا, درد. دل ٹوٹے تو اس کو کسی کھاتے میں نہیں لکھا جاتا. سب سے اہم چیز اس وقت یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ احساس بھی آپ کو ایک نقصان پہنچا سکتے ہیں, آپ کی ریاکشن ان احساس کو. اسی طرح جس طرح اگر پیٹ میں کانسٹیپیشن ہے, آپ نے اپنے فاسد مادوں کو اندر رکھا, آپ بیمار ہو جائیں گے. اگر آپ کو ڈائریا ہو گیا, آپ کوئی بھی چیز ہضم نہیں کر پائیں گے, وہ جس طرح غصہ ایسے نکل جاتا ہے آپ کا. تو اسی طرح سے جسم کو اگر کوئی چیز متاثر کرتی ہے تو یہ دماغ تو آپ کے پورے جسم کو چلاتا ہے. آپ کے احساسات آپ کی جو جسمانی آپ کی صحت ہے اس کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں, ان پر اسی طریقے سے اثر کرتے ہیں. آپ کو انزائٹی ہے, شدید پریشانی ہے, آپ کا آئی بی ایس ٹریگر ہوتا ہے, آپ کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہے, آپ کو ڈائریا ہو رہا ہے, کچھ بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیز, آپ کا اسٹمک, آپ کی گٹ ہیلتھ, آپ کا میدا, ہر آپ کی پوری باڈی, آپ کا پورا جسم اس چیز کو فیل کر رہا ہے کہ آپ ایک اسٹریسفل سچویشن میں ہیں, ایک اسٹریسفل آپ کے ساتھ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, کوئی بات ہو رہی ہے. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ کینسر اور بیماریاں, اب دیکھیں آج کل تو ایلوپیتھک ڈاکٹر جو پہلے ماہر نفسیات کو مانتے ہی نہیں تھے, سیدھی بات ہے. کیونکہ جب میں کر رہی تھی نفسیات اسکول میں آپ سے بہت پہلے, تو مجھے یاد ہے بیٹا کہ اکثر مجھے لوگ گھوم کے کہتے تھے, یار نہ ڈاکٹروں کے کھاتے میں آ رہی ہو, نہ آرٹس کے کھاتے میں آ رہی ہو, کر کیا رہی ہو. اس وقت تو کسی کھاتے میں نہیں آتا تھا. آج ماہر نفسیات کو ساتھ رجوع کر کے جو ہے
ایلوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ کو انزائٹی ہے, کسی سائیکالوجسٹ سے رجوع کریں کیونکہ ہمیں اور کچھ مل نہیں رہا. آپ ماہر نفسیات کو کہیں کہ وہ آپ کو دوائیوں کا بتائے, پھر سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسی ہی بات ہے, کیونکہ یہ سارے احساسات دیکھیں بیسک مسئلہ نہ احساس کا ہے نہ اس کے ریاکشن کا ہے جو ہم دے رہے ہیں, یا نہ ہمارے رویے کا. بیسک مسئلہ اس سوچ کا ہے جس کی وجہ سے وہ احساس آپ کے اندر آ رہا ہے. نفسیات میں جو سب سے مین اور سب سے اہم فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر, آپ دیکھیں بچپن سے جب آپ بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک بلیف سسٹم بنتا ہے, آپ کے نظریات ہوتے ہیں, کچھ آپ کے کچھ احساسات ہوتے ہیں, مطلب کچھ سوچیں آپ کی ایسی ہیں, کچھ رولز آپ اپنے لیے ایسے بنا لیتے ہیں جس کو آپ لے کر چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ رولز, وہ ساری چیزیں, وہ چیزیں ہیں جس کے تھرو جس اس نظریے سے آپ نے اپنی پوری زندگی کے ہر ایک ایونٹ کو دیکھنا ہے. آپ اسی نظریے سے ہر چیز دیکھتے ہو. اس کو ہم کہتے ہیں کور بلیف. کور مطلب آپ کی جو جڑ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی روٹڈ, آپ کے وہ سوچیں یا روٹڈ آپ کے وہ نظریات جن کے تھرو آپ پوری زندگی کو دیکھ رہے ہیں. یہ نظریات جب آپ کے ٹریگر ہوتے ہیں, جب کوئی ہلکی سی کوئی مشکل سی سچویشن آ جاتی ہے, تھوڑی سی کوئی چیلنجنگ سچویشن آ گئی ہے, مشکل کوئی چیز آپ سے ہو نہیں رہی ہے, کوئی مسئلہ ہے, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اگر کوئی اسٹریسفل سا ایونٹ آ جاتا ہے تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس نظریات کی نظر سے, یعنی اس پرسیپشن سے آپ وہ چیز اپنی پورے ایونٹ کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کے اندر نیگیٹو سوچ لے کر آتی ہے. نہ یہ نیگیٹو سوچ جو آ رہی ہے یہ آپ کے اندر نیگیٹو احساس کو جگائے گی. یہاں پہ ہم نے بریک کی طرف جانے کا, لیکن کچھ سوالات بھی آڈینس سے ہم لینا چاہیں گے کیونکہ ہمارے ویورز اکثر ایموشنز کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت چڑھتا ہے یا مجھے بہت زیادہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ بسترے سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا. بہت ایکسٹریمز چل رہی ہیں آج کل احساسات کی, تو اس پہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے کہ آپ ٹپس ایٹ لیسٹ دے دیں. اینڈ دین آف کورس وہی والی بات ہے نا, ویورز ماہر نفسیات کو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ آپ کو ایکسپلین کر سکیں کہ آن لائن گوگل شوگل یہ وہ میں آپ سے جو بھی بات کر لوں, آپ کو ایکچولی پراپر طریقہ آپ کی سچویشن میں کس طریقے سے آپ نے آگے چلنا ہے وہ ایک ماہر نفسیات کے ایریا کا ہی بندہ بتا سکتا ہے, چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہو, چاہے وہ تھراپسٹ ہو, چاہے وہ لائف کوچ ہو, اور ایونچولی اگر دوائی کی ضرورت ہے تو پھر وہ آپ کو سائیکائٹرسٹ کی طرف لے کے جائیں گے. اور کلینکل سائیکالوجسٹ جس فیلڈ سے آپ وابستہ ہیں, آپ کے ساتھ آف کورس کوئی سائیکائٹرسٹ بھی ہوں گے کنیکٹڈ, رائٹ؟ ناٹ ریئلی, مطلب ایز این آپ ریفر کر سکتی ہیں, رائٹ؟ سو ریفرلس دے سکتے ہیں, ہم کرتے ہیں. سو اگر مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے, لیکن ویورز دوائیوں اور ان چیزوں کی طرف سے پہلے ہی معاملے کو کنٹرول میں لے آئیں تو کیا بات ہے. اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد, کیونکہ آج کل ہر دوسرا بندہ اپنی مرضی سے جا کے دوائیاں پھک رہا ہے جس سے ان کے معاملات اور خراب ہو رہے ہیں. اس وقت سکون ملتا ہے لیکن مسئلہ اندر سے اور بگڑ جاتا ہے. یہ بھی ہمیں میم سمجھائیں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. پیاری سی کنزا ثنا عمر ہمارے ساتھ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپسٹ. اچھا, ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے ویورز کو کہ ہم بریک سے آ کے آپ کے ساتھ سوال شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں ضرور جاننا چاہوں گی آپ سے کہ ایک وہ بھی تو قوم ہے جس کو دوسروں کے ایموشن برداشت کرنے پڑتے ہیں, دوسروں کی احساسات کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ بریک میں آپ سے ڈسکس کری تھی, اب ایک ہسبینڈ ہے اور ایک وائف ہے, بیوی کو غصہ جب چڑھتا ہے یا اتنا غصہ چڑھتا ہے, اتنا چڑھتا ہے کہ بات گالی گلوچ اور ہاتھا پائی پہ آ جاتی ہے, شوہر نہیں بھی ریئیکٹ کرتا تو وہ ایک غصے کی جو ایک سائیکل میں آئی ہوئی ہوتی ہے, ریج میں آئی ہوئی ہوتی ہے, اس وقت بھانڈے برتن بھی ٹوٹ رہے ہیں, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں, پھر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو ایک اس بندے کے احساسات کا اثر گھر والوں پہ بھی تو ہو رہا ہے, ان بچوں پہ بھی جو ہو رہا ہے جو دیکھ رہے ہیں. پھر ایک مرد ہے, وہ ڈپریشن, وہ کبھی کبھی ایسی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ دنوں بسترے سے نہیں نکلتا. اب اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے گھر والے دیکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, جب بھی کوئی قریب جائے تو وہ کہے جاؤ, چھوڑ دو مجھے, بند کالا اندھیرا والا کمرہ, کسی سے ملنا نہیں, کھانا نہیں, پینا نہیں. دیکھیں جو گزر رہا ہے وہ گزر رہا ہے, لیکن گھر والے بھی تو متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں. فیملی کے لیے, خاندان کے لیے, جب وہ اس قسم کے کسی ان کے گھر پہ کوئی ایسا فرد ہے جو یا تو بہت ایکسٹریم غصے, بہت شدید قسم کے غصے سے اس کا ریاکشن جو ہے وہ بہت شدید قسم کا غصہ ہے, تو پہلے ان کو یہ سمجھنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ یا یہ بندی جو ہے یہ بہت شدید والا غصہ دکھا رہی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ غصہ کسی چیز کا ریاکشن ہے. تو ایسی کیا چیز ہے جو اس کے ارد گرد ہو رہی ہے یا جو شاید یہ
نہیں بتا رہی ہے یا یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن جان ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے بیٹھے ہمیں میٹر ہو جاتے ہیں, ہم سوری کہ مطلب آبویسلی اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے, لیکن کوئی چیز تو ٹریگر کرتی ہے نا. اب آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور آپ مجھے کہیں اچھا جگن, اور میں گم سے کھڑی ہوں, میں کو کیا کیوں کہہ رہی ہو جگن, کیوں آپ مجھے جگن بلا دی؟ کیونکہ وہاں پر ٹراما ہوگا, وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ٹریگر ہوئی ہے جو پہلے کسی برے ایکسپیرینس کے ساتھ, برے کسی لمحے کے ساتھ اس نے ایسوسیٹ کی ہوئی ہے, اس نے کنڈیشن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ غصے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک فرسٹریشن ہوتی ہے, ایک مایوسی ہوتی ہے, ایک دکھ ہوتا ہے. دکھ اور مایوسی کا مکسچر جو ہوتا ہے کہ آپ کسی سے امید نہیں لگا رہے تھے کہ یہ اگلا بندہ مجھے اتنا غلط پرسیو کر گیا ہے, میں سے یہ امید نہیں کری تھی. ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ غصے کا ریئیکشن دے دیتے ہیں. اور ایک آخری چیز جو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں رد کیا جانا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزوں میں سے اگر آپ کی ایک بھی چیز کسی بھی بات سے, کسی بھی چیز سے, کوئی پچھلا ٹراما تھا, کسی اگلے نے کوئی ایسی بات کر دی, سچویشن ایسی ہو گئی, چھوٹا سا مائنیوٹ سا بالکل ہی عجیب سا وہ ٹریگر ہوتا ہے جس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی ہے, اور وہ ایک دم سے اگر آپ کا اگلے کا ریئیکشن اس طرح سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیچھے ایسی چیز ہے, کوئی ایسا ٹراما ہے جو اس نے شیئر نہیں کیا, اور اس وجہ سے کیونکہ وہ پروسیس ہی نہیں ہوا تو وہ اس وجہ سے وہ اس طرح کے ریئیکشنز دے رہا ہے. تو گھر والوں کو وہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ٹھیک ہے وہ یہ ریئیکشن دے رہی ہے, لیکن ہمیں اس کی مدد ایسے کرنی ہے کہ اگر ہم بھی واپس اس کو اس طرح سے جواب دیں گے تو پھر تو ہاتھا پائی پر ہی بات جائے گی نا. تو ہمیں تھوڑا سا سکون سے, کاملی اس چیز کو ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اس سے سب سے بڑھ کے بھائی اگلے کا علاج کرے. بالکل, ہمیشہ میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو جائے, ہیپیٹائٹس ہو جائے, کوئی ایسی جان لیوا بیماری ہو جائے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے اس چیز کے ڈاکٹر کے پاس اس بندے کو لے کے جاتے ہیں. یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی انسان بدتمیزی کر رہا ہے, بہت ہائپر ہو جاتا ہے, تو ہم نا کیا کرتے ہیں, اس بندے کو باہر لے جانا چھوڑ دیتے ہیں, پبلک جگہوں پہ نہیں جاتے, اور اس بندے کی زندگی نا اتنی سی محدود کر دیتے ہیں کہ یار اس نے تو تماشا ہی ڈالا, وہ مزید زیادہ وہ بڑھتی جاتی ہے, وہ چیز بگڑتی جاتی ہے. لیکن اس قسم کے جو لوگ ہیں نا, جو لائک میرے آپ کی طرح جو اس طرح کے ریئیکشنز دے رہے ہیں, جو ویسے ٹھیک ہیں بس ان کا ریئیکشن اس طرح سے ہے, جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, ایک نارمل بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بیک آف دا مائنڈ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, کے پاس لے جاؤ, تو وہ بندہ خود مانے گا تو جائے گا. اگر آپ اس کو زور زبردستی لے کے جائیں گے تو اس کے علاج کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو وہ خود کے آنے سے ہوگا. لیکن کنزا یہ بھی تو پرابلم ہے نا, آج بھی بندہ کہہ رہا ہے میں نے ڈاکٹر پہ جانا ہے, گھر والے کہہ رہے ہیں تو پاگل ہو گیا, لوکی کہیں گے ایسی یہ پاگل ہو گیا. بنگلہ دیش, یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہ مسئلے ہیں سب سے زیادہ. یہ ابھی بھی نفسیات کے ایشو کو بہت زیادہ وہ عجیب کنسیڈر کیا جاتا ہے, بہت زیادہ ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اگلے اس کی طرف بڑھتے ہیں, اب سوالوں کی طرف. سب سے پہلے میرا نام سعدیہ ہے, میں سیالکوٹ میں رہتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی ٹینشن میں ہوتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرا وزن بہت بڑھتا جا رہا ہے, میں اس کو اوور کم کرنا چاہتی ہوں. جب آپ ٹینشن میں ہوتی ہیں یا جب آپ بہت زیادہ اسٹریس لے رہی ہیں تو آپ اس کو کوپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر جب آپ ایک نیگیٹو ایموشن فیل کرتے ہیں, نیگیٹو احساس آپ کے اندر آتا ہے, تو اس کو مائنس کرنے کے لیے, اپنی لائف سے ختم کرنے کے لیے آپ اس کے کاؤنٹر میں, اس کے اگینسٹ ایک پازیٹیو ایموشن یا ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک اچھا ایموشن, آپ اچھا احساس جو ہے وہ اپنے اندر اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہیں. وہ احساس آپ کو کھانا کھانے سے مل رہا ہے. جو بھی چیز آپ کھاتی ہیں, جو بھی اسٹریس ایٹنگ کر رہی ہیں, یہ آپ کا ایک دفاع کرنے کا طریقہ ہے اس اسپیسیفک منفی احساس کے اگینسٹ اپنے آپ کو. سو یہ اگر آپ اپنے احساس کو سمجھ رہی ہیں کہ میں جب بھی اس سچویشن میں ہوں اور میں اس طرح سے کھانا کھانا شروع کر دیتی ہوں, تو وہاں پر آپ 1 سیکنڈ کی بریک لیں, بجائے اس کے کہ آپ کو جیسے ہی اس طرح کی کوئی سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے, آپ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں, آپ کچن میں جانے کی جگہ کچن میں جانے سے 1 منٹ پہلے 1 منٹ روک کے سوچیں کہ کیا واقعی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے یا مجھے اپنے اس احساس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا میں پرسنلی بتاؤں, مجھے بھی یہی کنزا بہت ہوتا تھا. میں نے ایک چھوٹی سی ٹرک سٹارٹ کی, اسی طرح ایک لمحہ لیا, اس کے بعد بھی اگر مجھے لگے نا کہ مجھے پاگلوں والی بھوک لگی ہے تو میں پورا 1 گلاس پہلے پانی کا پی لیتی ہوں. اس کے بعد میں فوراً کوئی چیز جا کے پکڑتی نہیں ہوں کھانے کی, میں پھر جو بھی چیز کھانی ہے نا وہ خود بنانا شروع کر دیتی ہوں. جتنی دیر میں پانی پیا اور چیز بنانی شروع کی, آپ کا وہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے, نکل جاتا ہے, وہ ٹائم نکل جاتا ہے. اسی لیے ورنہ تو مجھے کنزا اتنا ویٹ چڑھ جاتا تھا, جب انگزائٹی اسٹریس کا ٹائم آتا تھا میرا اتنا ویٹ بڑھ جاتا تھا, کیونکہ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی تھی بھوک 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 بھوک, پاگلوں والی بھوک. آپ نے ایک طریقہ بتایا نا, آپ نے اپنا ایک طریقہ بنایا, آپ نے اپنے آپ کو سمجھا, لیکن یہ طریقہ میرے لیے ورک کرتا ہے. بالکل اگلوں کے لیے بھی, جس طرح آپ نے مجھے ان کی ایگزامپل دی ہے, یہ جو سعدیہ ہیں ان کی, تو وہ بھی یہ کر سکتی ہیں کہ وہ 1-آدھا سیکنڈ اس چیز کو کرنے سے پہلے, اپنا وہ رویہ اختیار کرنے سے پہلے, اپنا وہ ریئیکشن دینے سے پہلے
ایک آدھے سیکنڈ کے لیے وہ سوچیں کہ ہو کیا رہا ہے اور میں نے کرنا کیا ہے. جب وہ یہ سوچیں گی, دیکھیں جب ہم اپنے احساس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہم 2 طرح سے اپنے ریاکشن کو, اپنے رویے کو 2 پوائنٹس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ریاکشن دینے سے پہلے ہم سمجھ جائیں کہ میرے اندر یہ احساس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے. مطلب فار ایگزامپل میں آپ سے کوئی بات کر رہی ہوں, ہمارا ٹاپک ایسا آ گیا کہ جس میں آپ کوئی ایسا ٹاپک چھیڑی ہیں جس میں مجھے پتا ہے کہ میں ٹریگر ہو جاؤں گی, یا میرے اندر ایک میری فزیولوجیکل یا میری جسم میں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں اس میں غصہ کروں گی یا میں اس میں اداس ہو جاؤں گی, ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گی کہ میں پہلے سے سمجھنا شروع کر دوں گی اور میں اس چیز کو ڈیل کرنے کی, اس ایموشن کو سمجھ جاؤں گی, کہ اس احساس کو سمجھ جاؤں گی کہ مجھے یہ برا فیل کروائے گا. یہاں پر میں اس کو کنٹرول کر سکتی ہوں, اس کو کام کر سکتی ہوں, اپنے ریاکشن کو اپنے قابو میں, اپنے رویے کو کر سکتی ہوں. دوسرا پوائنٹ جس پر آپ اپنا ریاکشن, اپنا جو ایموشن ہے اس کو اپنے مینیج کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بات کی, میں نے اب مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کو اس چیز کا جواب دینا ہے اور یہ جواب نیگیٹو ہی آئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے بات نیگیٹو کیا, میں نے بات نیگیٹو کی, آپ نے ریئیکشن دینا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نیگیٹو ہی اس کا ریئیکشن دینا, رویہ مجھے جواب دینا اس چیز کا ضروری ہے. تو اس پوائنٹ پر آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنا جواب تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا ایموشن ہے, میرا احساس ہے, میرے کنٹرول میں, تو آپ اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی اس طرح سے کر لیں گے, اس کو تھوڑا سا تبدیل اس طرح سے کر لیں گے کہ وہ آپ کے لیے کوئی مزید منفی چیزیں کریٹ نہ کرے. اب دیکھیں نا, جو لوگ نہیں اپنے اس وقت ایموشن کو ہینڈل کرتے, ساتھ نے ہمیں لکھا ہے اسلام آباد سے, وہ کہتا ہے آپ ہی میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, اب تو میں میرڈ ہوں, لیکن مجھے اسکول اور کالج کی زندگی میں بہت بلی کیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے میں بہت ایموشنلی ڈسٹرب رہتا تھا اور اب بھی رہتا ہوں. اس کا کیا حل ہے؟ اب دیکھیں نا, رائٹ ٹائم پہ جب یہ معاملات چل رہے تھے, گھر والوں نے, دیکھیں جب بچے بلی ہو رہے ہوتے ہیں, تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, اگر گھر میں اتنا فرینڈلی ماحول ہو کہ آپ آ کے بات کر سکتے ہو. میرے بیٹے کو ایٹ ون پوائنٹ بہت ٹف ٹائم مل رہا تھا, اسکول میں بلی ہو رہا تھا. اس نے مجھے آ کے کہا, وہ اس ایج پہ تھا 12-13 سال کی عمر پہ, سر ماما میں نے یہاں پہ نہیں رہنا, یہ لوگ مجھے بہت بلی کرتے ہیں, میرے سے نہیں مینیج ہو رہا. میں نے جا اس کی سچویشن دیکھی, ٹیچر سے بھی بات کی, پھر مجھے احساس ہوا کہ دیکھیں بہتر ہے کہ بندہ کنارہ کشی کر لے, نہ کہ 50 لوگوں کے رویے کو چینج کرنے کی کوشش کرے جو نہیں چینج کرنا چاہتے. کر سکتے, بالکل. تو میں نے ایک بہت بڑے اسکول سے اپنے بیٹے کو نکال کے ایک اور بڑے اسکول میں ڈال دیا, لیکن جس اسکول میں ڈالا ادھر بڑی میری وہ تھی, لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ وہیں سے پڑھ کے نکلے. پھر میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی اس اسکول میں نہیں ڈالا. میں نے کہا میں کیوں ڈالوں, جہاں پہ میرے بچے نے بلی ہونا ہے, وہاں پہ تنگ ہونا ہے, میں دوسرے بچے پہ بھی ایکسپیریمنٹ کیوں ماروں. اب دیکھیں بلی ہوا یہ بچہ, یہ جس کا بھی آپ نے ساتھ بلی ہوئے یہ, ٹھیک ہے. اب اگر اس ٹائم پر ان کی فیملی نے یا ان کے خاندان میں انہوں نے شیئر کیا ہوتا, یا لیٹس سپوز کیا بھی ہوگا, لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم صحیح نہیں لگا, کیونکہ پاکستان میں بلینگ کا کانسیپٹ یا بلینگ کا جو یہ آئیڈیا ہے, یہ بہت مشکل ہے سمجھانا لوگوں کو کہ ہمارا بچہ اسکول میں جی ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. بچے گھر آ کے نہیں بتاتے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایڈلٹس بھی ہمیں بلی کرتے ہیں. بھائی آپ فار ایگزامپل کسی جگہ پہ جاتی ہو یا میں کہیں جاتی ہوں اور ہم میرڈ نہیں ہیں اس ایج پہ, چلو اگر میں اس عمر پہ کہیں جاتی ہوں, میں شادی شدہ, سب سے پہلا سوال ہر بندوں کا, آئے ہائے ابھی تک شادی نہیں ہوئی, دیکھو عمر بڑھتی جا رہی ہے, کون یہ بھی بلینگ ہی ہے یار. بالکل بلینگ ہے, بڑے لیول پہ, ویٹ کے لحاظ سے, شکل کے لحاظ سے, رنگ کے لحاظ سے, قد, ریس کے, کاسٹ کے لحاظ سے. تو ہم تو گھروں میں اتنا بلی کرتے ہیں, تو باہر جا کے بچے پھر بلی نہیں کریں گے تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ ہی ہیز اے پرسنالٹی ڈس آرڈر, ان کو ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کون سا ہے اور کیا ہے, اس کے کیا منفی اثرات ہیں. اب ان کو انزائٹی بھی ہوگی, اس میں ان کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. میں ابھی ادھر بیٹھ کے پراپر ڈائگنوز تو ظاہر نہیں کر سکتی جب تک میرے سامنے کلائنٹ بیٹھا نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ جتنا میں اس سچویشن سے سمجھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین حل اس کا یہ ہے کہ ان کو ایز سون ایز پاسبل, جتنی جلدی ہو سکے, ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ کسی ماہر نفسیات کے پاس پراپرلی جائیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان سے اپنا جو ساری سچویشن ہے وہ ڈیل کریں. تھوڑا سا ٹراما کا افیکٹ ہوگا جس سے وہ ان کو تھیراپی میں جانا پڑے گا. اچھا ایک چیز پلیز کلیئر کر دیں, کیونکہ اگلا میں نے جو اقرا کی طرف جانا ہے وہ ان کا غصے کا ایشو ہے, اور اسی کے ساتھ میں ایک دو اور باتیں بھی کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں. لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ ماہر نفسیات کے پاس جانے کا مطلب ہے کہ کرنٹ لگائے جائیں گے, باندھ دیا جائے گا. تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں بات پلیز, پہلے یہ کلیئر کر دیں, کیونکہ ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ ماہر نفسیات کے پاس جانے کا مطلب ہے کہ جس طرح جسم کی فزیو تھراپی ہوتی ہے اس طرح دماغ کے ساتھ نا پتہ نہیں کیا کیا, اس کو کرنٹ بھی لگانے ہیں, اس کو یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا. پرانے زمانے میں جب نفسیات کا کانسیپٹ بننا شروع ہوا تھا, جب ابھی بھی سائیکوٹک بریکس جن لوگوں کو ہوتی ہیں ان کو الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے, لیکن بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ. اب تو بہت ایڈوانس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس میں تھوڑا تھوڑا وہ آپ کو, لیکن وہ بہت وائبریشنز ہوتی ہیں, کرنٹ نہیں ہوتے, لیکن وہ بہت ہی سیویئر قسم کی چیزوں میں ہوتا ہے. بہت سیویئر آپ کو ڈپریشن ہے, ایکسٹریم لیولز پر ہے, جس میں دوائیاں بھی
چل رہی ہیں, تھیراپی بھی چل رہی ہے, پھر اس میں ہم TMS کو تھوڑا سا ٹرائی کرتے ہیں, ٹرانس میگنیٹیل ریزوننس کو, TMR کو. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بہت ہائی اینڈ پر ہوتا ہے. نارملی جب آپ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کے سرٹن ٹیسٹ کرتا ہے, وہ پہلے ڈائگنوز کرتا ہے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کوئی ہے بھی یا نہیں ہے, 2-3 چیزیں اکٹھی تو نہیں چل رہی ہیں. وہ آپ سے بات کرے گا, آپ کو چیزیں سمجھائے گا, آپ کی ہی بات سن کے انہی میں سے آپ کو چیزیں واپس بتائے گا کہ آپ نے یہ بولا ہے, حل آپ کی باتوں میں ہی ہے. ہم آپ کو گائیڈ نہیں کر رہے ایز اے ماہر نفسیات, ہم آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے رہے بیٹھ کے, ہم دے ہی نہیں سکتے, ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے, ہم کیا مشورہ دیں گے آپ کو. لیکن جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں, جب آپ ہم سے بات کرتے ہیں, تو ایز این آؤٹ سائڈر, باہر کے بندے کے طور پہ ایک تیسری آنکھ جب آپ کی سچویشن کو دیکھ رہی ہے, تو وہ آپ کو خود بھی وہ چیز بڑے سلجھے ہوئے انداز میں سمجھ آنی شروع ہوتی ہے. کیونکہ ماں باپ نا ہمیشہ گھوم کے کہتے ہیں ہم سے بات کر لو نا, اگر اس کو مسئلہ ہی آپ سے ہے, ہاں, یا وہ ڈسٹربڈ ہی آپ کی وجہ سے ہے. اور سچی بات ہے, ایک بچہ یہ کھل کے بتا سکتا ہے کہ بھی اسکول میں مجھے فلاں نے یہ والی گالی دے دی اور میرے ساتھ یہ کیا. ماں باپ کو کبھی کبھی بچہ بتاتے ہوئے گھبراتا ہے. یا چلیں یہ تو ایک چھوٹا ایگزامپل ہے, کوئی بچی ہے, اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی اونچ نیچ کا معاملہ ہوا ہے جو وہ نہیں اپنے ماں باپ سے ڈسکس کر پا رہی, امبیرسڈ ہے, واٹ ایور دا ریزن از, ایٹ لیسٹ اگر ماہر نفسیات کے پاس جائے گی, کھل کے بات کرے گی, اور اگر ماہر نفسیات اس کو گائیڈ کر پائے گا تو اس کو پھر رائٹ ڈائریکشن کی طرف بھی لے آئے گا. لیکن ماں باپ اور بھائی بہن پلیز یہ اپنے دماغ سے نکال لیں, ہم بیٹھے ہیں نا گھر پہ تھراپی کرنے کے لیے, آپ اگر ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہیں تب بھی آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ اپنے ماں باپ بھائی بہن کو نہیں ٹریٹ کر سکتے. آپ کے اندر ہمیشہ وہ بائسنس آئے گی, آپ بات سن کے ہمیشہ اپنے گھر والوں کی, آپ کے پاس اگر آپ کی بچی آتی ہے, میرے پاس اگر میرا بھائی میری بہن آتی ہے, تو میں ایک دفعہ ڈینائل میں جاؤں گی, میں مانوں گی نہیں کہ اس کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے, کیونکہ میں وہ پین نہیں برداشت کرنا چاہتی جو مجھے اس کی بات ماننے سے فیل ہوگی. بٹ جان آلسو اسی طرح جس طرح پوری دنیا میں باپ جو ہے وہ بیٹی کے اوپر سرجری نہیں کرتا انلیس اس کو بڑی ایک پرمیشن وغیرہ لیں, ایتھکلی اس چیز کو اوائڈ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگلے کا علاج بالکل ایک کلین سلیٹ کی طرح کرنا ہے. اینڈ میں ایک آخری سوال ہے جو اقرا کا ہے. میں لاہور میں رہتی ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ ہر بات پہ مجھے غصہ آتا ہے, پھر چاہے میری فیملی ہو, دوست ہوں, کوئی بھی ہوں, میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتی. میں اس کو کیسے اوور کم کروں؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہو سکتی ہے, وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کی بات, ان کا پوائنٹ کوئی صحیح سے سمجھتا نہیں ہے. کیونکہ غصہ جو ہے نا وہ ایک ریئیکشن ہے, غصہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک ریئیکشن نہیں, آپ کو بتا رہا ہے کہ پیچھے کچھ گڑبڑ ہے, پیچھے کہیں آپ کے مائنڈ میں بچپن میں کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ سیٹ ایسے بن گیا ہے, آپ کے مائنڈ میں, آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مجھے کوئی صحیح طرح سے سمجھے گا نہیں, میری بات کوئی صحیح طرح سے سنے گا نہیں, میرے گھر میں میری دوستوں کی اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اب کیا ہوگا کہ اس کے 2 ریئیکشنز ہو سکتے ہیں, یا تو وہ بالکل سبمسو ہو جائے, بالکل ہی دبی سی پرسنالٹی ہو جائے, یا وہ ہر بات پہ غصہ کرے, اریٹیٹ ہو, فرسٹریٹ ہو, اس طرح کی چیز ہو. جیسے میں نے پہلے کہا, غصے کی 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک فرسٹریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, مایوسی ہو رہی ہے, دکھ ہو رہا ہے آپ کو, یا آپ کی بات کو رد کیا جا رہا ہے, تو آپ غصے میں جاؤ گے, آپ کو وہ ٹریگر مل رہا ہوتا ہے. اب اس سچویشن میں آپ نے یہاں پر بھی ایموشنل ریگولیشن ہی کرنی ہے, یعنی کہ احساسات کو اپنے مینیج ہی کرنا ہے. اور وہ آپ کیسے کرو گے کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے نا, تو آپ کے اندر فزیکل سمٹمز سب سے پہلے آتے ہیں. اور فزیکل سمٹمس میں کیا چیز پہلے آتی ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ, آپ کا دل تیز سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے, یا ایک دم سے سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے, آپ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ تھوڑا سا ہانپتے ہو, آپ کو کانپنا آپ شروع ہو جاتے ہو, ٹرمبلنگ کرتے ہو. تو جب آپ دیکھو کہ میرے اندر یہ فیلنگز جو ہے وہ اوریجنیٹ ہو رہی ہیں, میرے اندر یہ فیلنگز جو ہے وہ آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے. ہم ایموشنز کو مینیج کرنے کے لیے 5 چیزیں کر سکتے ہیں. یا تو ہم اس سچویشن کو اوائڈ کریں, کسی بھی قسم کا ایموشن ہے, چاہے وہ فیئر ہے, چاہے وہ ڈر ہے, خوف ہے, پریشانی ہے, غصہ ہے, یا تو ہم اس سچویشن کو مکمل طور پر اوائڈ کریں, یا ہم اپنا فوکس جو ہے اس سچویشن سے, اس چیز سے بالکل شفٹ کر دیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ نیگیٹو ایموشن, ہمارے اندر وہ نیگیٹو سوچ آ رہی ہے, اور نیگیٹو منفی ایموشن, منفی احساس جو ہے ہمارا, وہ ہمارے اندر آ رہا ہے. یا پھر ہم یہ کریں کہ ہم سچویشن کو اگر ہم نہیں اوائڈ کر سکتے تو ہم اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیں. فار ایگزامپل, آپ اپنے گھر پہ کسی دوست کو بلاتے ہو کہ میں تمہیں ایک ڈش کھلاتا ہوں, آپ سے وہ ڈش نہیں بن رہی, کوئی چیز مسنگ ہے, ریسیپی کی کوئی ایووکاڈو ہی نہیں ہے اس کے اندر, رائٹ؟ تو آپ کو مارکیٹ میں وہ نہیں مل رہا, آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ ایموشنلی تھوڑا سا امیچور ہو تو آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ اپنے احساس کنٹرول نہیں کر پا رہے تو آپ ہر چیز چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے اندر تھوڑی سی ایموشنل آپ کے کنٹرول میں آپ کے احساسات ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ریسیپی چینج کر دیں گے, آپ ڈش کوئی اور بنا دیں گے. سو بیسکلی اگر آپ اوائڈ نہیں کریں, آپ سچویشن ماڈیفائی کر لیں. اور آخری جو چیز جو ہم سب سے زیادہ یوز کرتے ہوئے کہ ہم
उस सोच को चेंज करते हैं जिसकी वजह से वो एहसास नेगेटिव आ रहा होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें, इसमें से जो भी स्टेप्स आप यूज़ करते हैं, कोई भी एक स्टेप, 2 स्टेप, ये सब आपस में कनेक्टेड है। इसी की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप एंजाइटी में जा रहे हैं, आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन रहे हैं, आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपको ज़रूर फिर तकलीफ़ दूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से हम ऑन एयर तरीके भी सिखा सकते हैं लोगों को। बिल्कुल, यस। डिप्रेशन से निकलने का क्या तरीका है, उसके ऊपर हम पूरा शो कर सकते हैं। एंजाइटी से कैसे निकला जा सकता है, एंगर मैनेजमेंट की, क्योंकि आप प्रॉपर ट्रेनिंग भी देती हैं और आपकी प्रॉपर क्लासेस भी होती हैं और आप लोगों को भी एंगर मैनेजमेंट सिखाती हैं कि किस तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करें। तो ये 3 एरियाज भी हम बड़े आराम से आगे कवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको फिर तकलीफ देंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। मोस्ट वेलकम मेरा बच्चा। और हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक में जाते जाते ये ज़रूर बताऊंगी कि आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मिथिसिज्म यानी कि सूफीज़म के बारे में। और ऑब्वियसली जब भी हम सूफीज़म की बात करते हैं तो मौलाना रूमी का नाम कैसे हम भूल सकते हैं। तो आज हम मौलाना रूमी को ट्रिब्यूट पेश करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ ब्रेक के बाद सूफीज़म पे बात करने के लिए एंड मोर स्पेसिफिकली मौलाना रूमी पे बात करने के लिए आज 2 इतनी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं कि क्या कहूँ मैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगी हमारी प्यारी बहन का, जो हम दोनों की बड़ी प्यारी बहन है, इसलिए इनका इंट्रोडक्शन। एंड ऑफ कोर्स हमारी सीनियर हैं, शी इज़ अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, हमारे इनसे बहुत प्यार है। ब्रिलियंट पोइटेस हैं, टीवी होस्ट हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, PhD की है इन सूफीज़म, सूफ़ी पोइट्री एंड ट्रांसलेशन उर्दू और अंग्रेज़ी में की है। इसके अलावा विजदान इंस्टीट्यूट ऑफ सूफीज़म की चेयरपर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और माशाल्लाह बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, एज डिज़र्व्ड माशाल्लाह। एंड देन हमारे प्यारे भाई जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी, एवरीबडी नोज़ हिम एज द जुल्फ़ी भाई ऑफ आवर इंडस्ट्री। हम सब का ख्याल रखते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, चाहे आप एक्टर हैं, चाहे आप एंकर हैं, कुछ भी हैं इस फील्ड में। ख़ुद तो बेहतरीन पेंटर हैं माशाल्लाह, बड़े खुशनसीब लोग हैं जो इनके पीसेस को ओन करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया एंड माशाल्लाह वेरियस नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जुगन। अच्छा जुल्फ़ी भाई, सबसे पहले तो सूफीज़म, मिस्टिसिज्म, ये क्या है आसान अल्फाज में, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पाते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सूफीज़म एक मुख्तलिफ बिल्कुल अलहदा से एक और मज़हब है, और ये चीज़ अक्सर एक्सप्लेन करनी पड़ती है अपने मासूम भाइयों बहनों को कि इट्स नॉट। रिलीजन में जब आप नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसेंड कर जाते हैं तो तब आप सूफी बन जाते हैं। वैसे तो मेरी बहन अगर शुरू करें मैं इस पर शुरू बात। इस पे इसलिए करना चाह रही हूँ कि आपका जो सवाल है ना, औखा है। ये औखा नहीं है, बल्कि आजकल के हवाले से इस पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि सूफीज़म को बड़ा मिक्स कर दिया गया। आपने जो बात भी की, आपने सूफीज़म के हवाले से यही बात की है ना कि आजकल के दौर में हम देखते हैं, कभी तो लगता है कि जैसे कोई अलग से मज़हब की बात कर रहे हैं, कोई अलग से मकतबा फ़िक्र है, क्या है। तो सूफीज़म को इतना गुड मूड कर दिया गया है कि एक तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बड़ी आपको शाबाश दूंगी कि आपने आज खुसूसन ये सेशन रखा। और मुझे हर बार जुल्फ़ी को- किसी मौके पे ही क्यों है ना? रखे, मुझे इस चीज़ में बड़ी चिढ़ चढ़ती है हाँ, जुल्फ़ी भाई बिल्कुल। कि क्रिएटिव चीज़ों के बारे में या आर्ट्स के बारे में बात करने के लिए हम किसी डेथ एनिवर्सरी या किसी मौके के क्यों मोहताज होते हैं। बिल्कुल ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है चीज़। ये तो आम रूटीन में इसको डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, सूफीज़म जो है, मिस्टिसिज्म या सूफीज़म, जो भी आप तसव्वुफ़ इसको कहते हैं, ये रूहानियत है। अब इंसान जो है वो मादा और रूह दोनों का मुरक्कब है। आग पानी मिट्टी हवा से हमारा जिस्म बना, लेकिन हमारे अंदर रूह है, वो रूह जो कि रब की रूह है। बेशक, तो अगर हम एक चीज़ को छोड़ देते हैं, एक को पकड़ लेते हैं, तो हम नामुकम्मल इंसान बनते हैं। अगर हम अपने जिस्म का बड़ा ख्याल रखते हैं, अच्छा खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन अपनी रूह की बात नहीं सुनते, आवाज़ नहीं सुनते, तो दुखी रहते हैं। अब रूह की पुकार क्या है? रूह की पुकार है, रूह क्योंकि खुदा की रूह से जुदा होकर हम में आई है, तो वो अपने रब को याद करती है, वो हमें खैर की तरफ लेकर जाती है, रूहानियत की तरफ लेकर जाती है। तो सूफ़ी जो है वो ये कोशिश करता है कि इंसान जो है वो इस ज़ाहिरी दुनिया के साथ साथ
اپنے اندر دھیان دے, اپنے اندر, وہ کہتے ہیں نا صوفی چاتی پا, اندر اصل سلطان تو باہو, وہی ہے, لائف ہی وہ ہے. اندر, اور پھر اس کو جیے اور اپنی آواز سنیں. ایک علم باہر سے ہم حاصل کرتے ہیں, ایک چپ اللہ نے ہمارے دل میں بھی رکھی ہوئی ہے, دل اور کی آواز, دل کی آواز, اور جب اس کو ہم کھولتے ہیں تو پھر دنیا ہمارے سامنے بالکل ایک آویزاں ہو جاتی ہے. تو آپ تو صوفی کنفرم, تو میرا بھائی تو بہت بڑا صوفی ہے, کیونکہ بندہ. انہوں نے تو نہ صرف خود اس طرف رجحان رکھا ہے لیکن اتنے لوگوں کو اس طرف لے کے آئے ہیں کہ تو میں اپنے کہتی ہوں, آپ کو تو کھوج کر مجھے اپنی, افسوس ہی ہے ہر کہ پینٹر صوفی ہے, has to be. بہت If you don't find, اتنا بڑا صوفی ہے ہر آرٹسٹ. ایکچولی افسوس یہ ہے کہ یہ صوفیزم کو, اس ٹرم کو پولیٹیکلی بڑا ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن اور یہ سارا کچھ. ادروائز تو یہ تو روحانی رشتہ ہے اللہ کے ساتھ انسان کا. اور اگر میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں, میں نے کیونکہ الحمرا آرٹ سینٹر میں بے شمار پروگرامز کروائے ہیں خود, اور اوریجنل وہ جو ورلنگ درویش ایک ڈانس آتا ہے وہاں سے گروپس آتی ہیں, آپ جگن یقین کریں ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے دیکھنے والوں پر بھی, اور وہ جو پرفارم کر رہی ہوتی ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے ایک سٹیج پر آ کر کہ وہ اس دنیا میں, اس زمین پر ہے ہی نہیں, وہ کسی اور خطے میں, کسی اور سپیس میں جا کر یہ رقص کر رہے ہیں. اتنی انوالومنٹ, اور وہ ایسی کنسنٹریشن ہوتی ہے دیکھنے والے کی بھی, وہ اتنا انوالو ہو جاتا ہے, وہ بھی اس ہال میں سے it's like hypnosis. Yes. It's hypnotic because ابھی جیسے ہمارے ساتھ ماہر نفسیات تھی کنزا, میں یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں اپنے آپ کو, اکثر ہم ابھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اپنے ایموشنز کو انسان کیسے ریگولیٹ کرے, اپنے احساسات کو کیسے کنٹرول میں لے کے آئے, کیونکہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے میم کہ انسان اپنے احساسات, اپنے فیلنگز کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا. بالکل. صوفی بھائی کتنا اچھے وقت تھے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے, آپا کتنا ہم انجوائے کرتے تھے چھوٹے ہوتے تھے, ہم لوگ ان چیزوں سے کتنا دور تھے کہ کس نے کیا کیا, کس کو کیوں کیا. کوئی اگر رو رہا ہوتا تھا ہم اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے تھے, کوئی بہت خوش ہوتا تھا ہم اس کی خوشی میں شامل ہو جاتے تھے. اب تو انسان آئیلینڈ بن گیا ہے, جبکہ یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نو مین از این آئیلینڈ. ایکچولی تو خیر آپ کی تو عمر ہی نہیں ہے اتنی, ہم سے چھوڑ دے پوچھے نا, صوفی ہم بھائی نے جوان وہ ہو گئے بچے ہم سب کے, رہن دیں ہم. جو ہم نے ٹائم دیکھا ہوا ہے ریئلی, تب تو ہر بندہ صوفی تھا, ہر بندہ دوسرے سے پیار کرتا تھا, کوئی انڈیویجول نہیں تھا. ایک ہماری نانیاں دادیاں کوئی صوفیوں سے کم تو نہیں تھی. نو یار بالکل نہیں تھا. اچھا جگن, جو آپ نے بات کی نا بڑی اچھی کی, اور زلفی سے جو آپ نے کہا کہ پینٹر اور کوئی بھی تخلیق جو ہے, ایون سائنسی تخلیق جو ہے, وہ بھی روحانیت کے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ کا اندر بیدار نہیں ہوتا آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اور شاعر, ادیب, فنکار آپ جیسا, وہ ہر بندہ پہلے صوفی ہے, کیونکہ جب تک وہ اپنی روح کو زندہ نہیں کرتا, اپنی روح کو نہیں جگاتا, کچھ نہیں کر سکتا. تو صوفیزم کے حوالے سے ہم مختصر بات یہ کریں کہ صوفیزم انسانیت پہ زور دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو تو راضی کرنا ہے, پہلے انسان کو راضی کرو. خدمت خلق کی بات کرتا ہے, جو آپ بات کر رہی تھی کہ ہمارے بچپن میں یہ تھا کہ بچپن میں ہم یہ صوفیوں کا اثر دیکھتے تھے زلفی, کہ ہمارے جو نانیاں دادیاں وہ یونیورسٹی کی پڑھی نہیں تھی, لیکن وہ بلے شاہ اور وارث شاہ اور سلطان باہو کو انہوں نے پڑھا تھا, اور وہ میاں محمد بخش کو کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ کسی کے دکھ پہ دکھی نہیں ہونا, اور کسی کی خوشی کے دکھ پہ خوش نہیں ہونا, اور کسی کے دکھ پہ, یعنی دکھ پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, خوشی میں خوش ہونا چاہیے. تو دکھ سکھ بانٹنا ہے, یہ جو ہمارا رویہ تھا. دوسرا جگن, آج کل کے دور کی ہم بات کریں تو لوگوں نے دکھاوا زیادہ ہے. جس طرح میں بھی اگر کہیں جاؤں گی تو میں ہاتھ میں تسبیح پکڑ لوں گی کہ لوگ کہیں کہ میں بڑی نیک ہوں. نیک, اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنا, نیک ہونا نہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتی, میں ایک پرائیویٹ چینل پہ نا ایک دفعہ ٹرانسمیشن کر رہی تھی رمضان کی, تو مجھے زلفی بھائی کسی نے کہا کہ تسبیح پکڑ لیا کرو جب بات کر رہی ہوتی ہو. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, بولتے ہوئے تسبیح کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ میں ایک اینکر پرسن ہوں, میں اگر ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہی ہوں تو میرے پاس تو 2 منٹ کا ٹائم نہیں ہے تسبیح پڑھنے کا, اور تسبیح پڑھنے کا آپ کی بھی ایک تمیز ہوتی ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. بالکل باوضو ہو کے طریقے سے انسانوں کی طرح آپ نے پڑھی ہے, جو ہر بندے کا اپنا انداز ہے. وہ دکھاوے والی بات جو انہوں نے کی ہے, اور یہ ایج کے ساتھ نا چیزیں
ग्रो करती हैं, इंसान बदलता है। जब वापसी शुरू हो जाती है ना इंसान की, तब उसको पता लगता है कि यार ये क्या मैं करता रहा। लेकिन जुल्फी भाई, आपकी वापसी से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले ही आपको एहसास हो गया था एज अ पेंटर। तो मुझे एक बात बताएं, क्या क्रिएटिव इंसान, क्रिएटिव आर्ट्स इंसान को मिस्टिसिज्म की तरफ ज़्यादा लेके जाती है? मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाह Actually, रही हूँ। मैं आपको देखिए, बताऊं- आप बहुत बड़े माशाल्लाह फनकार नहीं, है और अल्लाह का please, बड़ा please, करम है कि please, आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप अब उस्तादों के उस्ताद हैं, आप भी मैम, ये हम जानते हैं। लेकिन इस वक्त मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ उनकी पर्सनल चीज़ों के ज़ाती, बारे में। ज़ाती। काम तो आपने बड़े बड़े किए हैं, आपके कितने इवेंट्स माशाल्लाह माशाल्लाह इंटरनेशनल doubt. फेम के गए, सर आपके गए, आप दुनिया भर से लोगों को आप लोग बुला चुके हैं, तो वो तो आपने उधर किया ना। मैं आपकी अपनी मोमेंट को जानना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो पेंटर है, एक्टर है, सिंगर है, कंपोज़र है, कोई भी क्रिएटिव बंदा लाइक यू जो ये पूरा प्रोग्राम कंसीव करती हैं, मैं तो सबसे नालायक कैटेगरी हूँ, लेकिन खैर सो thank you भैया। लेकिन मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जब कैनवस, वाइट कैनवस मैं ईज़ल पर रखता हूँ ना जुगन, तो उस पर मैं इतनी डिफरेंट शेप्स कंसीव करता क्योंकि हूँ। वो एक नौज़ायदा कभी बच्चा कुछ, है। कभी ये एग्जैक्टली It is a नौज़ायदा newborn बच्चा child. होता है। और आप यकीन करो, मैं उसके साथ, मेरा दिल करता है मैं इसके साथ गले मिलूं। वो जो वाइट कैनवस होता है, और उस पर फिर मैं कभी सोचता हूँ ये कंपोजिशन करूँगा, अब ये करूँ या वो करूँ। इतनी शेप्स, इतने विजुअल्स दिमाग में आते हैं। जब ये मैं सोच रहा होता हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं होता उस वक्त। वाह वाह, ये है वो स्पिरिचुअल अटैचमेंट Experience, बिल्कुल। अपने काम के साथ और एक्सपीरियंस लाइफ का। और इसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को अगर आप इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो वो सफ़ेद कैनवस जिसकी आपने बात की, उसको आप अपने घर के हर बच्चे को कंसिडर करें, एग्जैक्टली, यस। और आप उसके ऊपर रंग भर रहे हैं अपनी मर्जी से, अपनी चीज़ के हिसाब आहा, से। yes। बाद में अगर आपका उसी तरह उसको दिल नहीं चाह रहा गले लगाने को, तो उस पे रंग भी तो आपने ही तख्लीक किए हैं, डिज़ाइन भी आपने बनाया है। बिल्कुल। और अब कैसे आपने नहीं उसको होगा? एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, या किसी जगह का आपने वाटर कलर कर दिया, या आप बिल्कुल ही चले गए हैं इम्प्रेशनिस्ट आर्ट की तरफ, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। रंग आपने भरे हैं, वाह। और यही अगर हम याद रखें अपनी फैमिली स्ट्रक्चर्स में भी, कि रंग हम भरते हैं, बिगाड़ भी हम पैदा करते हैं, अच्छाई भी हम लेके आते हैं। वाह, इसी नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। किधर ले गई है बात को। वाह सर, वाह। आपने वाह, बात ऐसी की जबरदस्त। कि जब बहुत हम अच्छा। ह्यूमंस की बात करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही इस दुनिया में आता है, सबसे पहले बाप गले लगाता है। माँ को अगर होश हो तो उसके ऊपर बच्चे को डाला जाता है, क्योंकि हर किसी का जी चाहता है उसको, क्योंकि वो एक सफेद कैनवस कैनवस है। है। फिर रंग हम ही भरते हैं। अब आपने काले रंग डालने हैं और गुस्से वाली चीजें उसके अंदर डालनी है, और फिर आपका दिल नहीं चाहता उसको देखने को भी, तो वो भी तो आप ही की तख्लीक है ना। एग्जैक्टली। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने को। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौलाना रूमी का आप दोनों की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट रहा, ब्रेक के बाद जाने। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब सूफ़ीज़म एक ऐसा टॉपिक है, और सूफ़ीज़म से कनेक्टेड जो लोग हैं वो हमें इतनी डिटेल्स दे सकते हैं कि मेरे ख्याल से हम 6-8 शोज़ भी बैक टू बैक करें तब भी हमारा टॉपिक नहीं मुकम्मल होगा। लेकिन किचन में भी नज़र डालनी ज़रूरी है। निहारी का वादा करके तुसी डोंगे पता नहीं की बना देता है जी ये कीता है। ये मैंने कहा पार्टी कर लेते हैं एक छोटी सी। दही बल्ले भी बना लिए जी, और साथ में निहारी भी तैयार है। जी निहारी, नली निहारी, साथ इसकी गार्निशिंग है, दही भल्लों की गार्निशिंग। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आप फिक्र ना करें, आपको खिला के अच्छा, भेजेंगे। ओ। हाँ जी, Good। आजकल सुना है आपके पास थोड़ा टाइम होता है दोनों के पास। और आप तो लगता है बिल्कुल नहीं खाती होंगी। मैं नहीं खाती, नूर जरा बता दो। खुशबू, खाती हूँ निहारियों बहुत की कम, जितनी मैं थोड़ा सा। शौकीन हूँ कोई भी नहीं है। लेकिन सिर्फ खुशबू। कसमें खाती हूँ कसमें खाती हूँ और बहुत खाती हूँ। लेकिन खैर, इस पे हम डिस्कशन करेंगे किसी और प्रोग्राम में। पहले ये बताएं, आपने सूफीज़म पे मजीद थोड़ी बात जी करनी जी, थी मैम। वो मैं कह रही थी कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि दिखावा और ये सारी चीज़ें जो हैं, और एक तो सूफीज़म, पीरी फकीरी का सूफीज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जादू टोने से सूफीज़म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, दुनिया की कोई चीज़ मुरादें हासिल करने के लिए सूफीज़म का ताल्लुक़ नहीं है, जो हमने इसका एक बना दिया है। सूफ़ी मेरे और आप जैसे, जुल्फ़ी जैसा इंसान है जो कि लोगों के दरमियान रहता है और लोगों की बात सुनता है, लोगों के काम आता है। सूफ़ी जो है बुनियादी तौर पर एक अच्छा मोमिन है।
بے شک، صوفی بے شک، اس خدمت میں خلق کی بات کرتا ہے، کسی فرقے کی بات نہیں کرتا، مناظرہ نہیں کرتا، ہر مذہب کے انسان کی عزت کرتا ہے. اس کے نزدیک سب سے پہلے انسان ہے ہمیں. وہ کہتا ہے کہ میں اگر رب سے محبت کرتا ہوں تو رب کی محبت مجھے اس کے بنائے ہوئے انسان کی عزت کرنے کی تلقین کرتی ہے، کیونکہ ہر انسان میں اس کو خدا کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ہے کہ جدھر دیکھو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. تو اگر ہم صوفیزم کو اسلام کے حوالے سے دیکھیں، اگرچہ صوفیزم ایک عالمی اس کا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک کنبے میں شامل کرتا ہے، لیکن اگر اسلام کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو ہمارے مذہب میں بھی حقوق العباد پہلے ہیں حقوق اللہ سے. اسی طرح ہمارا رب رب للعالمین ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. صرف مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. اور صوفی کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی یہ ڈیفرنس نہیں کیا ہاں کہ ہم مسلمان یہ تو وہ کرسچن، مطلب صوفی کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی بھی مذہب سے بلانگ کر سکتے ہیں. یو کین بی اے صوفی. بالکل یس. مطلب ہے صوفی تو دیکھیں نا، صوفی تو ایک کیفیت کا نام ہے. اور کیفیت کیا ہے کہ آپ اس دنیا کو سوچیں کہ یار یہ تو فانی دنیا ہے، عارضی سی ایک چھوٹی سی ایک ٹائم کے لیے ہم یہاں پر ہیں. اور جب یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ واپس جانا ہے تو وہ پھر انسانیت کی خدمت، وہ اتنا پازیٹیو انسان اس کا ہو یہ جاتا مطلب نہیں ہے آپ اپنی زندگی نہ جیے. ہاں یس، آپ نے بھی زلفی بھائی سارے اپنے کام کیے، سارے پورے کام معاملات کی کیے زندگی ہیں میں. ریئلی. اور اتنا سا فرق ہوتا ہے صوفی اور ہونے میں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اس کی نیت پازیٹیو طریقے سے کر لیں. کام تو کرنا ہی ہے آپ نے، جسٹ سوچ لیں کہ یار میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو ڈائریکشن دینی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، چاہے وہ اپنے ہیں، غیر ہیں، دوسرے ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، جو بھی ہے. انسان تو انسان ہے نا. اگر آپ بہتری کسی کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی ایکٹ کر سکتے ہیں، تو یہی صوفی کا کام ہے. ایکچولی صوفی تو ایک آپ کو ریلیف دیتا ہے پرابلم سے، وہ ڈائریکشن دیتا ہے. وہ صوفیزم تو یہی ہے نا. اچھا آپ نے ایک بڑی اچھی بات اس میں کہی، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ آپ نے کہا کہ آپ انجوائے کرتے ہیں اپنی زندگی کو. تو صوفی تو بنیادی طور پر ہے ہی کلچرل ہیرو ہے. وہ کلچر کے ذریعے آپ کی زندگی کو سنوارتا ہے. آپ دیکھیں وہ پینٹر ہیں، میں شاعر ہوں، آپ فنکار ہیں، میوزک ہے، شاعری ہے، پینٹنگ ہے، یہ سب ہماری شخصیت کو نکھارتی ہیں. ساری چیزیں جو آپ کی روح کی غذا ہے، ہماری شخصیت کو نکھارتی ہیں. اور ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں کہ جنہوں نے 24 گھنٹے عبادت کرنی ہے. عبادت کے لیے اللہ پاک کے پاس فرشتے تھے. اگر ہمیں بھی وہ عبادت کے لیے بنایا ہوتا تو صرف ہم فرشتے ہوتے. ہمارے اندر احساسات ہیں، جذبات ہیں، ہم نے رونا ہے، ہنسنا ہے، رقص کرنا ہے، گانا ہے، میوزک کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. تو یہ ساری جو ہماری شخصیت کا اظہار ہے یہ ہمیں خوبصورت بناتی ہیں، اور صوفیہ کا ان سب سے تعلق رہا ہے. سو دین لیٹس ٹاک اباؤٹ رومی. رومی کا آپ کی زندگی پہ امپیکٹ، کیونکہ رومی سب کا ہے لیکن ہر انڈیویجول کا اپنا ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں. بالکل بالکل. رومی سب کے ہیں لیکن ہر انسان کے لیے رومی کی ایک مختلف ویلیو ہے. کسی کے لیے مینٹور ہیں، کسی کے لیے دوست ہیں، کسی کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے جن کو لوگ جب کوئی بات ایکچولی دیکھیں ود آؤٹ رومی اگر آپ لائف کو سوچیں تو ریئلی آپ تو کچھ بھی نہیں جی کر گئے اس دنیا میں. کیونکہ وہ جو ڈائریکشن ہے، جو فیل ہے، وہ جو تعلیمات ہیں، وہ جو صبر اور انسانیت کی خدمت اور خدا سے پیار، نیچر سے پیار، مطلب صرف ریلز اور سوشل میڈیا کی حد تک آپ رومی کو لمٹ نہیں کر سکتے. مسئلہ اب یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح ایک زمانے میں شیکسپیئر کو کے غلط کوٹیشنز، وہ شیکسپیئر بیچارے نے کہا بھی نہیں ہوتا، وہ شیکسپیئر کے ذمہ لگا کے ایس ایم ایسز آیا کرتے تھے. اب واٹس ایپ کا زمانہ ہے اور ریلز کا زمانہ ہے، تو اب رومی لکھ کوٹیشن بنا کے میوزک لگا کے لوگ لگا دیتے ہیں، بات کو نہیں سمجھتے، لگا دیتے ہیں، بات کو نہیں سمجھتے. بلکہ وہ اپنی ہی کوئی کریشن ساتھ میں رومی لکھ دیا نیچے. مطلب ہے ایسے. خیر اب کیا کریں، یہ سوسائٹی کا ایک پیٹرن بن گیا، یہ ایک ویو ہے ایک سوشل میڈیا کی. اس میں ڈیفینیٹلی آپ جیسے لوگوں کا بڑا کردار ہے اس میں. آپ ابھی بھی آتھینٹسٹی نہیں رہی، سچ نہیں رہا، کیونکہ یہ نہیں پتا نا کہ سچی بات کون کر رہا ہے. اور شک آ گیا بیچ میں نا کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے اب لگتا. اتنی مائنر سی
اس میں فرق ہوتا ہے, اتنا کم فرق ہوتا ہے. ایسے معاشرے میں صوفی ہونا کہ انسان ہونا بڑا مشکل ہو گیا, تو صوفی تو نیکسٹ لیول کی بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پہلے وقتوں میں ہر دوسرا بندہ صوفی ہوتا تھا. آج کل صرف وہی صوفی بن پاتا ہے جو اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے, جس طرح گھوڑا اپنی آنکھوں کے سائڈوں پہ اس کے بلائنڈر نہیں لگا دیتے, جب تک ایسے نہ کرو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو, کیونکہ سچ اور جھوٹ میں نہیں آپ کو بھی فرق پتہ لیکن اب آپ اس عجیب سی سوسائٹی میں ایسے کر کے زندگی نہیں گزار سکتے. نہیں گزار سکتے. ادھر سے ٹکر لگے گی, ادھر سے لگے گی, کوئی ادھر سے آ کر مارے گا آپ کو, کہیں ادھر سے مارے گا. وہ سوسائٹی کا جو ایک رومانس تھا نا, جو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے, کتنے انوسینٹ لوگ تھے, کتنے سنسیئر لوگ تھے, کتنے سنسیئر رشتے ہوتے تھے, کوئی شک والی بات, جھوٹ تو بولتا ہی نہیں تھا کوئی. اب تو آپ جیسے وہی نا, سچ اور جھوٹ میں تو فرق ہی نہیں رہا, پتہ ہی نہیں لگتا. سو رومی, لیٹس کنکلوڈ آور کنورسیشن آن رومی. جی جگن, رومی, میں تو عاشق رومی کی, اور عشق ہے مجھے رومی سے, اس لیے کہ میں نے رومی کو بہت پڑھا, اور جو میری صوفیزم کا تھا کمپیریٹیو اسٹڈی, اس میں مولانا روم پہ بھی میں نے کام کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو مسلم جتنا بھی فلسفہ ہے, مسلم اسکالرز ہیں, رومی کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے. اور پھر ہمارے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ رومی پوری دنیا میں مشہور ہے. امریکہ میں 2007 میں سب سے زیادہ جو پبلش ہونے والی بک تھی وہ رومی کی تھی, اور تراجم ہوئے سب سے زیادہ. تو رومی کا جو مجھے سب سے زیادہ پسند چیز ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کش ثقل کی وجہ سے چل رہی ہے, کش ثقل کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے, اور ڈارون کا نظریہ. رومی کہتے ہیں کہ نہیں, یہ دنیا عشق کے قانون کے ذریعے چل رہی ہے. عشق کے قانون کی وجہ سے یہ تمام چیزیں قائم ہیں, ہم سب ترقی کرتے ہیں. جس میں زیادہ طاقت ہے وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے, اور جس دن یہ عشق کی قوت ختم ہو جائے گی, یہ کائنات ختم ہو جائے گی. اور رومی کے پوری شاعری میں آپ کو کہیں بھی فرقہ پرستی کی بات نہیں ملے گی, آپ کو کہیں نفرت کی بات نہیں ملے گی, آپ کو ایک محبت کی فضا اس میں ملتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی چینج لانی ہے, ابھی زلفی اور آپ بات کر رہے تھے کہ آج کے معاشرے میں مشکل ہو گیا, تو بی پازیٹیو. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کی طرف دیکھنا ختم کر دینا چاہیے. آپ جا رہے ہیں, آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے چلنے سے کسی کو نقصان نہ ہو. بے شک. آپ جو بھی کام کریں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, لیکن کم از کم کسی کا نقصان نہ کریں. اور یہ جب سوچ ہوگی آپ کی تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اینڈ فائنلی زلفی بھائی, آپ کنکلوژن میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو ایک بہت ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں رومی اور یہ کا. بتا آپ کی ایگزیبیشن کب ہے نیکسٹ؟ ابھی پینٹنگ کری جا رہے ہیں یہ بھی بتا. اکتوبر میں اچھا, میری thank you. ایگزیبیشن ہے, اور پھر ہمیں تصویریں گفٹ کریں گے. میں مجھے ان بالکل سے کوئی گفٹ نہیں چاہیے, میں خریدوں گی. ہمیں ان کے ساتھ تصویر جو گفٹ ہمیں ملے گی وہ ملے گی جب وہ ہم ان سے پینٹنگ لیں گے اور ہمارے ساتھ یہ کھڑے ہو کے کھینچیں گے. ویسے دونوں بہنوں کے نئے گھر بنے ہوئے, اس لیے اگر آپ دینا چاہیں تو ہم مائنڈ نہیں کریں گے. میں بالکل, میرے لیے پرائڈ کی بات ہوگی. میری پینٹنگ آپ کی کلیکشن میں ہوگی تو میرے لیے بڑی پرائڈ کی بات. پہلے آپ گھر آئیں گے اور بہنوں کا حق ہوتا ہے. ہاں جی, موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. the point is at the end of the day وہی والی بات ہے, پازیٹیو رہنا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, اب تو میں خود صوفی ہو گیا ہوں. ریئلی میں دنیا کو اب میں کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے جو بے شمار ایسے کام تھے جو کہ مجھے اس ٹائم کچھ بہتر کام کر لینا چاہیے تھا. سو اب تو ایک منٹ, ایک سیکنڈ پازیٹیو وے میں سوچنا, پازیٹیو سوچنا, صوفیوں کی طرح سوچنا, رومی کی طرح سوچنا, رومی کی طرح کی تعلیمات پر جو میں عمل کرنا دل کرتا ہے. اب تو ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں, اور اللہ کرے ہم کچھ جانے سے پہلے بہترین کوئی لوگوں کی خدمت کر جائیں تو اس سے بڑا کیا پھر. بھئی سچی بات ہے زلفی بھائی, آج کل کے زمانے میں تو بندہ یہ بھی اگر کر لینا کہ بس اپنے اپنے ذمے کے کام ہر بندہ کر لے, بس اپنی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہی آپ اٹھا لیں. کیا ٹائم آ گیا, اور تنقید چھوڑ دیں, اور تنقید چھوڑ دیں. ہر بندہ اپنے کام سے مطلب رکھے, اپنے آپ کو فوکس میں لے کے چلے, اللہ خیر کرے گا. اور اسی نوٹ پہ آج کے شو کو کنکلوڈ کریں گے. دو بہت ہی سینئر اور بریلینٹ پرسنالٹیز آج ہمارے ساتھ ہیں, ان دیئر اون رائٹ ماشاءاللہ, لیونگ لیجنڈس اپنی اپنی فیلڈ میں. اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے اور مزید کامیابیاں
ان کامیابیاں سے ان کو نوازے, کیونکہ اب تو ٹائم آیا ہے کہ جب آپ لوگ آرام سے کھل کے کھیل سکتے ہیں. بالکل. پہلے تو آف کورس جاب Oh, yes. وٹ ایور, اب جب آپ کا ٹوٹل فوکس آپ کا اپنے پیشن پہ, اپنی جو آپ نے اتنی امیزنگ سا ایک سیٹ اپ بنایا, اور سر جو آپ اب اپنی پینٹنگ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اب مزہ آئے گا ان کا کام دیکھنے کا. یہ میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی ہوں, دیکھیں گے آپ اکتوبر میں کیا بریلینٹ ایگزیبیشن انشاءاللہ لگے گی. انشاءاللہ. بلیس یو گائز, تھینک یو سو مچ شیف نور. یہاں پہ شو کو کلوز کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی رہی تو کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.